नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की एक और मारूफ एंकर के मुतल्लिक ऑडियो और वीडियो लीक होने की कहानी क्या है। इस ऑडियो में मरियम नवाज़ इन एंकर के मुतल्लिक किस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं और किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। इस ऑडियो में जिस शख्स से गुफ्तगू की जा रही है वो शख्स असल में कौन है, इस नई ऑडियो और वीडियो को किसने लीक किया, मरियम नवाज़ का अब इस नई ऑडियो पर क्या रिएक्शन है, लंदन में पिछले 36 घंटे के दौरान क्या कुछ चलता रहा, शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से ताज़ा तरीन राब्तों का असल किस्सा क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ वुज़रा ने किस नौयत की इतलात पहुँचाई, इन इतलात का इंटेलिजेंस सोर्स क्या था और इन्हीं इतलात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस किस्म के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की एक और मारूफ एंकर के मुतल्लिक ऑडियो और वीडियो लीक होने की असल कहानी क्या है और शहबाज शरीफ इस वक्त किस नौयत का एक नया पुरस्कार खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं और इस ताज़ा तरीन खबर में एक बहुत ही अहम मौक़िफ़ सामने लाया गया है और ये मौक़िफ़ अब पहली बार सामने आया है, यानी जब से जस्टिस साकिब निसार की एक जाली ऑडियो सामने लाई गई है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस साकिब निसार कोई कन्फेशन कर रहे हैं, यानी कोई एतराफ़ कर रहे हैं कि उन पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ाएं देने के लिए और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देने के लिए कोई आर्मी या ISI का दबाव था। तो इस जाली ऑडियो के बाद ये पहली मर्तबा एक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आया है। इस हवाले से पहले तो आपको ये बताएं कि जस्टिस साकिब निसार ने ख़ुद मुझे फ़ोन किया और फिर दूसरी मर्तबा भी मेरी जस्टिस साकिब निसार से इसी ऑडियो टेप के मुतल्लिक बात हुई जिसमें मैंने जस्टिस साकिब निसार से ये पूछा कि मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि जस्टिस साकिब निसार की लीक ऑडियो में उनकी कुछ तकरीरों में से कुछ अल्फाज लेकर शामिल किए गए हों, लेकिन बाकी जो अल्फाज हैं उनके मुतल्लिक नहीं बताया गया कि आखिर वो अल्फाज कहाँ से आए थे। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए और अज़ खुद नोटिस लेते हुए इस पूरे मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए। अब इस सूरत हाल में जब जस्टिस साकिब निसार से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने क्या 3 नुकात पेश किए, वो तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो उनका कहना यह था कि मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठ साबित हो चुके हैं, मेरे मुतल्लिक जो ऑडियो बनाई गई वो भी अब मुकम्मल तौर पर जाली साबित हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने एक फैब्रिकेटेड और एक एडिटेड ऑडियो जारी की और फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी उनका इशारा मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब था। जस्टिस साकिब निसार का कहना यह था कि मेरी अदालत मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी, अदालतें आज भी आज़ाद हैं और इस तरह की जो जाली टेप्स हैं इनको लाने का असल मकसद हमेशा ये होता है कि अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जाए, लेकिन इसी मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का जो फोरेंसिक मुआयना करने वाली कंपनी है उसने अब एक अजीब किस्म का दावा किया है, क्योंकि इस कंपनी से बहुत से पाकिस्तानी सहाफ़ी और जो दीगर पाकिस्तानी हैं वो भी राब्ता कर रहे थे और इन राब्तों में इस कंपनी को बताया ये गया कि जिस ऑडियो को आपने दुरुस्त करार दिया था, जिस ऑडियो के मुतल्लिक आपने ये दावा किया था कि हमने इसका फोरेंसिक तज्ज़िया किया है और ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है, असल में ये ऑडियो अब एक जाली ऑडियो साबित हो चुकी है, क्योंकि अब जस्टिस साकिब निसार की वो तकरीरें सामने आ गई हैं
جن میں سے مختلف الفاظ کو اٹھا کر جعلی طریقے سے اس آڈیو میں شامل کیا گیا تھا۔ اس لیے ان صحافیوں نے اور ان پاکستانیوں نے اس کمپنی سے رابطہ کر کے اس کمپنی کو نئے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس پر اس کمپنی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اصل میں یہ صحافی اور یہ جو پاکستانی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں یہ ہمیں دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان پاکستانیوں کی جانب سے اس کمپنی کو صرف حقائق سے آگاہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی، اور اب اس کمپنی کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہو گیا ہے، اور اس فراڈ کے تحت اس کمپنی نے اپنی ساکھ بھی تباہ کر لی ہے۔ یعنی مسلم لیگ نون نے ایک جعلی آڈیو تیار کروائی، وہ جعلی آڈیو ایک نئی ڈیوائس پر ریکارڈ ہوئی، اس کے بعد اس کمپنی کو بھیجی گئی، اس کمپنی نے اس کی تصدیق کر دی، لیکن اب چونکہ وہ آڈیو جعلی ثابت ہو گئی ہے اس لیے یہ کمپنی اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی پاکستانیوں کی جانب سے اور پاکستانی صحافیوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کی ایک معروف اینکر کے متعلق ایک نئی آڈیو اور ایک نئی ویڈیو لیک ہونے کی کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیپٹن صفدر جو مریم نواز کے شوہر ہیں ان کی جانب سے کس قسم کے نئے اور دلچسپ شگوفے سامنے آئے ہیں۔ اور یہ جو نئے شگوفے سامنے آئے ہیں کیپٹن صفدر کے، یہ ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں ہیں، اور اس ویڈیو کلپ میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ کیپٹن صفدر سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حال ہی میں کچھ بڑے پراسرار قسم کے دعوے کر رہے ہیں، اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ وہ یہ دعوے اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ دعوے ان کے اب تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے نہیں ہوئے۔ ان میں ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان آنے والے ہیں، اس حوالے سے پہلے اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی، پھر نومبر کی تاریخ دی گئی، اور اب دسمبر کی تاریخ دی جا رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل وہ مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے تاریخ پر تاریخ تو دی جا رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اور آخر آپ کو پتہ ہوگا، آپ ان کے داماد ہیں، مریم نواز کے شوہر ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آخر میاں نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ کیا ہے۔ اب پہلے تو کیپٹن صفدر اس سوال پر بڑے شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ اصل میں ایک فیملی سیکرٹ ہے، یعنی ایک خاندانی راز ہے۔ حالانکہ یہ ایک خاندانی راز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے کارکن میاں نواز شریف کو اپنا سیاسی قائد مانتے ہیں تو ان کی پاکستان واپسی کیا کوئی خاندانی راز ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کیپٹن صفدر نے یہ شگوفہ بھی چھوڑا کہ میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ہمارے 4-5 لاکھ کارکن ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف اور مریم نواز پچھلی مرتبہ پاکستان آئے تھے تو 4-5 لاکھ تو کیا 4-5 افراد بھی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ سے کئی کلومیٹر دور شہباز شریف جان بوجھ کر جو ان کے ساتھ کچھ 400-500-700 کارکن تھے ان کو چکر لگواتے رہے تھے، اور وہ خود ایئرپورٹ پر پہنچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب اس کے متعلق بھی جب کیپٹن صفدر سے سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے تو کچھ 4-5 لوگ بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے تھے، تو اس پر کیپٹن صفدر برا مان گئے، کیونکہ شریف فیملی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ان سے میٹھے میٹھے سوال کیے جائیں تو یہ صرف میٹھے سوالوں کے جوابات ہی دیتے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی ایک معروف اینکر کے متعلق لیک ہونے والی نئی ویڈیو کی کہانی کیا ہے، اور یہ جو نئی ویڈیو ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب مریم نواز کی اس سے پہلے ایک بہت ہی سنسنی خیز قسم کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو میں وہ کسی کو ہدایات یہ دے رہی تھیں کہ یہ 5-6 چینلز ہیں جو ہماری حکومت کے متعلق منفی خبریں چلاتے ہیں، یعنی ہماری حکومت کی خوشامد نہیں کرتے، ان 5-6 چینلز کو قطعاً کسی قسم کے سرکاری اشتہارات نہ دیے جائیں، یعنی
کوئی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود مریم نواز نے اس وقت اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور اس وقت وہ جو میڈیا کی آزادی کی چیمپئن بنی ہوئی ہیں، اس وقت انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اب مریم نواز نے اپنا یہ جو جرم تھا اس کا اعتراف تو کر لیا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آڈیو میری ہی ہے، لیکن اس پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک نیا جھوٹ بھی بولا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ اصل میں انہوں نے اس وقت دی تھیں جب وہ مسلم لیگ نون کا ایک سوشل میڈیا سیل چلاتی تھیں۔ حالانکہ 2017 میں جب مریم نواز سے اسی بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کیا نون لیگ کا میڈیا سیل بھی چلاتی ہیں، تو اس وقت مریم نواز نے بڑا ہی ایک سرپرائزنگ قسم کا ایکسپریشن دیا تھا، اور یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اس سوال پر حیران اور پریشان رہ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس میڈیا سیل کی بات کر رہے ہیں، کون سے میڈیا سیل کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی مسلم لیگ نون کا کوئی میڈیا سیل وغیرہ نہیں چلایا۔ لیکن اب انہوں نے اپنا وہ جھوٹ خود ہی بے نقاب کر دیا ہے، اور خود یہ الفاظ استعمال کیے کہ میری یہ جو آڈیو، جس آڈیو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان چینلز کو اشتہارات نہیں دینے، یہ اس وقت کی ہے جب میں نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل اور میڈیا سیل چلا رہی تھی۔ یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا سیل تھا یہ اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم تھا، سرکاری خرچے پر یہ پورا میڈیا سیل چلتا تھا، اور مریم نواز کے متعلق اس وقت ایک بہت گہرا تاثر یہ موجود تھا کہ وہ سلیکٹ کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کون سے جو ارکان ہیں اور کون سے لیڈرز کون سے ٹاک شو میں جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ تاثر بھی تھا کہ مریم نواز چینلز کو یہ بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اپوزیشن کے کون سے رہنما کون سے ٹی وی پروگرام میں آنے چاہیے، تاکہ کوئی ایسے ڈھیلے ڈھالے سے اپوزیشن کے رہنما بلائے جائیں جو کہ ان کے اپنے رہنماؤں یعنی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا بحث مباحثے میں کوئی مقابلہ وغیرہ نہ کر سکیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے منظم طریقے سے اس وقت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری جانب اشتہارات کے ذریعے میڈیا کو بلیک میل کرتے ہوئے میڈیا کی آزادی کا گلا بھی گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کی ایک اور معروف اینکر کے متعلق ایک نئی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آڈیو اس وقت جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر وائرل ہے۔ لاکھوں مرتبہ اس آڈیو کو شیئر کیا گیا ہے، لاکھوں مرتبہ اس کے اوپر کامنٹس کیے گئے ہیں، اور کسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز اس قسم کی ہدایات بھی براہ راست جاری کر رہی ہوں وزارت اطلاعات کو، ایک ایسی صورتحال میں جب ان کے پاس کسی قسم کا عہدہ بھی نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز کا جو لب و لہجہ تھا وہ کس طرح سے ایک ڈکٹیٹر والا تھا، کس طریقے سے وہ میڈیا کی آزادی کو اس وقت دبانے کی کوششیں کر رہی تھیں، اور ایک منظم طریقے سے مسلم لیگ نون نے اس وقت ایک ماحول بنایا تھا کہ میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اب یہ جو آڈیو ہے اس میں بھی یہ سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کسی شخص کو ہدایات دے رہی ہیں۔ یہ کوئی 10 سے 12 سیکنڈ کے قریب کی آڈیو ہے، اور ممکنہ طور پر وہ یہ ہدایات دے رہی ہیں وزارت اطلاعات کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ سرکاری اشتہارات کا فیصلہ وزارت اطلاعات ہی کرتی ہے۔ اور اس آڈیو میں مریم نواز کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہم نے سما کو بہت موقع دیا، یعنی سما ٹی وی کو موقع دیا، لیکن ان کا جو اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما نیوز چلاتا ہے یعنی جس طرح کی سما خبریں چلاتا ہے، اب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہیں چل سکتا، یعنی جو ہم نے سرکاری اشتہار سما نیوز کو دینے ہوتے ہیں سما نیوز کی خبروں کی وجہ سے، اور ندیم ملک صاحب جو ایک بڑے معروف اینکر ہیں ان کی وجہ سے اب یہ سرکاری اشتہارات سما کو نہیں دیے جا سکتے، اور جو ندیم ملک صاحب کا پروگرام ہے ٹی وی پروگرام، اس پروگرام کو بھی یہ سرکاری جو اشتہارات ہیں یہ نہیں دیے جا سکتے۔ یہ آڈیو بھی ان کی اس وقت وائرل ہے، اور اس میں بہت حیران کن بات یہ ہے
کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی ترجمان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ یہ جاری کیا گیا تھا کہ مریم نواز کی جو اس سے پہلے آڈیو وائرل ہوئی تھی، یعنی جس میں وہ کچھ چینلز کو اشتہار نہ دینے کی بات کر رہی تھیں، اشتہارات نہ دینے کی ہدایات کر رہی تھیں، اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ 2009 کی آڈیو ہے اور 2009 کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ لیکن مریم نواز اسی آڈیو میں چینل 92 کا بھی ذکر کر رہی تھیں، اور چینل 92 تو 2009 میں لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ دعویٰ اب کیا جا رہا ہے اور ایک اور جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی وہ آڈیو 2009 کی تھی، اور 2009 میں مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل بھی نہیں تھا۔ یہ سوشل میڈیا سیل تو اصل میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اس وقت قائم کیا گیا تھا، اور دوسرا 2009 میں جب 92 چینل تھا ہی نہیں تو اس وقت مریم نواز کس طرح سے 92 چینل کا ذکر کر سکتی ہیں کہ 92 چینل کو اشتہارات نہ دیے جائیں؟ تو اس حوالے سے بھی ایک جھوٹ بولا گیا تھا مریم نواز کی آڈیو کے حوالے سے، جو اب ایکسپوز ہو کر رہ گیا۔ اور اب جو نئی آڈیو آئی ہے ندیم ملک صاحب کے بارے میں اور سما نیوز کے بارے میں، اس پر اب مسلم لیگ نون نے، مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی یہ آڈیو بھی درست ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور میڈیا کی آزادی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔